वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है या उसके हवाले से किन चीज़ों की आपको आपके उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि आदिल इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, ऑथराइज एजेंट ऑफ RCIC बाय गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा। और आदिल इस्माइल साहब का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में 20 साल से ज़ायद का है। कोई 16,000 से ज़ायद ख़ानदानों को ये मुल्क से बाहर सेटल करा चुके हैं। जो इनकी एक्सपर्टीज़ है उसमें ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK है। बाकी जगहों के हवाले से भी ये बता सकते हैं। और इनका जो स्टाफ है उसमें भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिस पे वो काम करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे भी काम करते हैं, ट्रैवलिंग पर भी काम करते हैं। बट एट द मोमेंट ऑब्वियसली हम इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो उसी हवाले से हम फोकस्ड हैं और आप उसी हवाले से हमसे सवाल भी कर सकते हैं। ये डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं टॉप 10 इमिग्रेशन कंसल्टिंग फर्म्स के पाकिस्तान में, जिसमें एक है जिस सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो आदिल इस्माइल साहब को पहले भी हम यहाँ मदऊ कर चुके हैं और आज भी आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और उसकी एक रीज़न ये है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आप मुस्तनद लोग चाहते हैं। जब लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कोई ऐसा कंपनी बताओ या ऐसा एजेंट बताओ जो हमें सही गाइड करे, वरना 2-3 साल तो आपके रॉन्ग गाइडेंस में ही निकल जाते हैं और आपका जो प्राइम टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो आदिल इस्माइल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप हमें ये बताइए कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हैं और अब नया साल की शुरुआत है, ज़ाहिर है चेंजेस हैं बहुत सारे, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़बर आप उनको सुनाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे रिगार्डिंग इमिग्रेशन? जी हाँ, सबसे पहले तो आपने जो तस्करा किया कि मुस्तनद, तो मुस्तनद तो ऑब्वियसली उसी वक्त होगा जब उसके पास सक्सेस स्टोरीज भी होंगी और वो एक अरसे दराज से, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर हमारे इंडस्ट्री के अंदर एतबार का बड़ा मसला है जी। तो एतबार इसीलिए कायम नहीं होता कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और मैं इस बात का ऑब्वियसली पहले भी वोकल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना चाहिए, और मुख्तलिफ आपने पहले भी शो में हमने ये बात की थी। इस वक्त जो मौक़े हैं उस पर अगर हम बात करें तो पहले हम सिर्फ कनाडा को देख रहे थे ना कि कनाडा अवेलेबल है पैंडेमिक के बाद ख़ास तौर पर। अब पाकिस्तान में ख़ास तौर पर लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 6-8 महीने से हम इसको भी प्रमोट भी कर रहे हैं और लोगों को आगाही भी दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बेहतर डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वेदर, इन टर्म्स ऑफ वेजेस वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। तो आज के प्लेटफॉर्म से भी मैं ये बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया को भी कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, कोई पता नहीं अनजाना सा डर था लोगों के जहनों में ऑस्ट्रेलिया को लेकर, शायद आपको लोग कहते वो उस वजह से था कि देखें 2018 तक तो बहुत ही, 2012 से लेकर 18 तक बड़े मगरूर थे, मैंने सुना था। ये एक परसेप्शन है बहरहाल, और ये भी कहते हैं बायस्ड है, बट व्हेन यू पोक योर नोज कहीं किसी भी जगह पर तो ऑब्वियसली आपको उसका जो है ना रिप्रिकॉशन को देखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आप सेकंड और थर्ड जो है ना वो नेशन के लोग हैं तो फिर आपको उसी तरीके से बिहेव भी करना चाहिए, और आप वहाँ पर जा रहे हैं सेटल डाउन होने के लिए, तो एक सेपरेट जनरेशन। बट ऐसा नहीं है कि आपको इमिग्रेशन भी मिले और वो आपको जो है ना वो कमतरी में भी रखें या आपको कोई इग्नोरेंस हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाहिर इसलिए रहें कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनके यहाँ टॉलरेंस ज़्यादा है और वो आपको मराद ज़्यादा दे रहे हैं, फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन, वो क्यों कर आपको देंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बुला के? इसलिए कि आपकी स्किल्स हैं, हमारी अपनी वैल्यू, हमें अपनी वैल्यू को ज़रा कंसिडर करना चाहिए कि हमारी अपनी एक वैल्यू है कि हम अपने स्किल्स को, IT प्रोफेशनल, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सारे लोग जब जा रहे हैं तो वो इनपुट दे रहे हैं उनकी इकनॉमी को और उनकी इकनॉमी बूस्ट करिए। तो ऐसा कोई तफरीक नहीं हो सकता। बट स्ट्रेट फॉरवर्डली यही है कि हमें जहाँ पर भी जाते हैं उनके पैरामीटर्स को, उनकी वैल्यूज़ को, ये हमें आप जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पढ़े लिखे लोग जो कोई डिग्री हासिल कर चुके हैं, ये उनके लिए जी, प्रोफेशनल्स की, क्योंकि सुपीरियर कंसर्निंग काम भी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा करती है। क्योंकि अक्सर मुझे कोई सवाल कर लेते हैं कि यार आप तो अनस्किल्ड को डिस्करेज कर रहे हैं या होता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जा सकते हैं और वो उनके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि प्रोफेशनल्स को मुश्किल भी है, उसका एक वजह भी है, और वो यही है कि आइल्स का ना होना या जॉब ऑफर का आपको हासिल करना, दिस एंड दैट। और फिर उनके साथ ज़्यादातर लोग जो है फ्रॉड करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनको इवन अगर अनस्किल्ड है तो वो बेचारा एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ पाता, तो उनके साथ ज़्यादा जो है ना मौका होता है फ्रॉड करने का। आदिल साहब, अगर अनस्किल्ड अपने आप को स्किलफुल करना चाहे तो क्या वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स, ये वाली जो चीजें हैं, टेक्निकल तालीम को मुकम्मल कर सकता है। फिर वो एक्सपीरियंस गेन, सिर्फ तालीम भी स्किल्स नहीं बनाती। स्किल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए।
ابھی نہیں کوالیفائی کر رہے ہیں تو بعد میں کریں, اپنے آپ کو پریپیئر کریں. چاہے آپ وزٹر ویزا ہی کیوں نہ اپلائی کریں, میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ وزٹر ویزا, آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. آپ نے نہ کہیں گئے ہیں, نہ آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے, نہ آپ کے پاس کچھ چیزیں, اور آپ اٹھ کے کہتے ہیں بس مجھے باہر جانا ہے. اور آپ کہتے ہیں ساری محنت وہاں کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں, محنت زیادہ ہے وہاں پر ایکچولی. بٹ چونکہ ہم فرسٹریٹڈ ہیں لوگ اس حالات کی وجہ سے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ نا آپ کو یہاں سے بس وہاں پہنچا دیے, وہاں کی محنت ہم خود کر لیں گے. اچھا, امریکہ ہمیشہ سے وہ ڈیسٹینیشن ہے, امریکہ جانا ہے, یہ والی جملہ تو ہم نے سنا ہی ہے ہمیشہ سے. یہ کوئی نیا پروگرام ہے امیگریشن کا, EB-2 NIW؟ جی ہاں, EB-2 ہے جو NIW نیشنل انٹرسٹ ویور پروگرام ہے. یہ بھی ہائیلی اسکل کے لیے. اگین پھر یہ ہوگا کہ تو ہمارے پاس سوالات کیا جاتا ہے کہ نا وہ لو اسکل پروفیشنلز بھی اس کو اپلائی کرنے کے سوچتے ہیں. یہ ہائیلی اسکلڈ ہے, یا تو ایکسیپشنل آپ کے پاس ایبلٹی ہو, یا آپ کے پاس ایڈوانس ڈگری ہو. ہائیلی اسکلڈ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ماسٹرز ڈگری ہو؟ جی ہاں, وہی ایڈوانس ڈگری آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے, 4 ایئرس اینڈ ابو بیچلرز ڈگری آپ کے پاس اگر ہے, انجینئرنگ کی جیسے ڈگری ہوتی ہے, یا ماسٹرز ایکویولنٹ ٹو دا US ماسٹر ڈگری ہونا چاہیے. اگر وہ 16 ایئر آف ایجوکیشن نہیں, 17 ایئرز اینڈ ابو, ٹھیک ہے, تو وہ ماسٹرز ایکویولنسی کے اوپر آ جاتی ہے. اینڈ دین اگر آپ کے پاس 5 ایئرس پروگریسو ورک ایکسپیرینس ہے, جس کے اندر آپ کو ایوارڈ, ریوارڈ اپنے پیئر سے یا آرگنائزیشن سے ریکمنڈیشن, سائٹیشنز, پبلیکیشنز, یہ بھی اگر ہیں, کیونکہ ایسے تو پھر ہر بندہ کوالیفائی کرے گا. اور اس میں آپ کو پٹیشن, US کے اندر آپ کو پٹیشن فائل کر, ورڈ ہی پٹیشن ہے, ایپلیکیشن نہیں ہے جس طرح سے آپ امیگریشن پوائنٹ بیسڈ. پٹیشن کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو منوانا بھی ہے, جج کے سامنے آپ پٹیشن فائل کرتے ہیں نا, تو آپ کو امپروومنٹ اور اپنا ویلیو کہ آپ کا میرٹ کیا ہے, آپ اس جو آپ کے انڈیویڈز ہیں وہاں جانے کی, تو آپ اس کو جو ہے وہ اہل بھی ہیں, ایبلٹی ہے یا نہیں ہے, اور آن ٹاپ آف اٹ کہ وہ US جو آپ اپنا پروگرام, اپنا کوالیفیکیشن, اپنا اسکلز لے کے آ رہے ہیں, وہ US کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو یہ پٹیشن وہ اپروو کرے گا, تب آپ کو ملے گا. آل ٹوگیدر پروسیس جو ہے وہ کا تو ویسے بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے. نہیں, یہ چونکہ نیشنل انٹرسٹ ویور ہے, اس میں جاب آفر نہیں ہے. ایک اور بھی کنفیوژن یہاں میں کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ چونکہ نہیں معلوم ہوتا ہے EB-2 EB-3 یہ ورک کرتا رہا ہے ود جاب آفر کے ساتھ, جس میں پرم سرٹیفکیشن, آپ کی جاب سرٹیفکیشنس کو لینا ضروری تھا, جاب آفر جس کو ہم کہنا چاہیے کہ لینا ضروری تھا. لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ ویور کیونکہ پینڈیمک کے بعد سے ان کو ضرورت زیادہ ہو گئی. اب اتنے کمبرسو آپ کا جو پروسیس کے اوپر آپ چلے جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈیلیز آ جائیں گے, 1 سال 2 سال 3 سال میں ایک بندہ لانچ ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ اس کو ویو کیا ہے کہ اس پروسیس سے ہٹ کر اپنے آپ کو پروو کر دیں کہ میں ایک ہائیلی اسکلڈ ہوں, میری ایک اہمیت ہے, مجھے وہاں جا کر ایسا جاب ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو وہ اس کو وہ اپروو کریں گے, وہ سال بھر کے اندر ہوپ فلی جو ہے وہ ہو جائے گا. ابھی تک بھی پاکستان میں, چونکہ یہ پاکستان میں ٹیک اپ دیر سے کیا گیا, پچھلے سال سے ہی لوگوں نے کرنا شروع کیا ہے, تو اس کے اندر ابھی تک بہت زیادہ پٹیشن اپرووڈ ہے, وہ ہر بندے کی آلموسٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی دکھا کے بزنس تو کرنا ہی ہوتا ہے کنسلٹنٹس حضرات نے بھی, تو وہ اس کو دکھا کے بھی دکھا رہے. بٹ ویزا گرانٹڈ ابھی نہیں ہے, کیونکہ ویزا گرانٹ کے اندر پوری ڈیو ڈیلیجنس ہے, US کی اپنا ایک خاصا ہے, پورا ڈیو ڈیلیجنس کرتا ہے. دین وہ اس کے لیے آپ کو انٹرویو کرے گا, انٹرویو میں پاس ہونا بہت ضروری ہے. یہاں تو وزٹر ویزا پہ بھی انٹرویو میں اکثر لوگ جو ہے وہ ریفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو US جو ہے وہ ایک بہت بہتر ڈیسٹینیشن ہے, ایک بہت اچھا پروگرام ہے. لینگویج آئی تھنک اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور آئلٹس نہیں, US میں یہ بڑا فائدہ ہے, یہ بڑا فائدہ ہے کہ US کے لیے آئلٹس کی ضرورت نہیں, پروگرام کے لیے. اچھا, ہاں, آپ کا انٹرویو ہوگا تو obviously you have to define yourself. جب آپ ایک اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ظاہر ہوگی, تو آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے, اور پھر آپ اس پروگرام کو آپٹ کر سکتے ہیں, اور پھر وہاں جا کے آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. جی ہاں, جاب ڈھونڈ سکتے ہیں obviously, چونکہ ایک بندہ ایک اچھا کوئی گولڈ میڈل لیا ہوا ہے, یا کوئی اس کی پبلیکیشنز ہیں, یا وہ اپنا اس کا ایک پروگریسو ایکسپیرینس ہے, اس کے پاس ہیوج ٹیکنیکل اسپیشلٹی ہے, تو ان کو بہت زیادہ دقت نہیں ہوگی جاب ایز سچ ڈھونڈنے میں. ایک نارمل بندہ ایک نارمل سے ڈگری لے کر جائے گا, تو obviously وہ در کی ٹھوکریں کھائے گا, اس کو شاید جاب ڈھونڈنے میں مشکل ہو. یہاں تو بٹ اسٹل دے آر ناٹ گارنٹنگ کہ اگر ہائیلی اسکلڈ بھی آ رہا ہے تو اس کو جاب مل جائے گی. تو ایسے لوگ جو جس طرح آسٹریلیا اور کینیڈا کے حوالے سے ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور جاب آفر ہو جائے گی, جاب مل جائے گی, پھر ہم جائیں گے, یہ اس کے بارے میں بھی آپ کلیریفائی کیجیے گا. اور امریکہ کے بارے میں بھی کیا ایسا بھی کوئی پروگرام ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پہلے جاب ہوگی تو پھر ہم جائیں گے تاکہ سیکیور رہے؟ اس پروگرام میں تو ہے ہی نہیں, اس میں تو نفی ہے. NIW جو پروگرام ہے اس میں تو نفی ہے کہ آپ کو جاب آفر لینی ہے, آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہم آپ کو جاب آفر ویو کیوں کریں.
ٹھیک ہے. دیٹ از دا پوائنٹ ایکچولی. اور وہ بہت ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے بٹ چونکہ وقت کم ہے تو ہم اس کو صرف لوگوں کی آگاہی تک ہی بتا دیں کہ آپ نے یہ پیرامیٹرز ہونا چاہیے کہ ایڈوانس ڈگری ہو آپ کے پاس, منیمم بھی 5 ایئرس اگر ایکسپیرینس ہے پروگریسو تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. اینڈ ساتھ میں آپ کو آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے, فنڈس کی ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور بہت زیادہ جو اچھا, کوئی آپ کو بینک بیلنس اور کوئی ایسی چیز نہیں, ایسا نہیں جیسے کرنی؟ کینیڈا میں چاہیے ہوتا ہے, ایون آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے یہ بات. ہم بڑے واضح بتا چکے ہیں کہ آسٹریلیا میں بھی آپ کو ایز سچ پروف آف فنڈ POF کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آسٹریلیا میں اپلائی کرنے کے لیے. آلدو کہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ آسٹریلیا کی اپنی فیس بہت زیادہ ہے تو وہ اپنی جگہ پر, بٹ US کے اندر ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈنگ اپن آپ کیسے ہاؤ یو پریزنٹ یور سیلف. اور آپ اس پہ بزنس والے بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم, پتوکی سے کالر ہیں. ہم ساجد حسین ہنجرا بول رہا ہوں جی, میں پتوکی سے. ہاں جی, صبح بخیر آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھے معزز مہمان کو بہت سارا سلام پیش کرتا ہوں. اور بڑا خوبصورت پروگرام ہم ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پیش کرتی ہیں اور ہمارے لیے بڑی نت نئی معلومات اور عجیب جو ہوتی ہیں, ہمیں معلومات جو درکار ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بڑا فائدہ مند پروگرام ہے آپ کا. اور میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتی ہیں آپ. بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. اس میں یہ ہے کہ جی سوال ہے آپ کا کوئی؟ جی میرا ان سے سوال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو تھوڑا سا چاہ ہوتا ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا, جن کو شوق اٹھتا ہے کہ ہم باہر جائیں, وہاں پہ کام کریں اور اچھے پیسے کمائیں, لیکن جو یہاں پہ ایجنٹس مختلف قسم کے بیٹھے ہیں وہ کافی ایجنٹس ایسے ہیں کہ جو نوجوانوں کو خواب بڑے دکھاتے ہیں لیکن وزٹ ویزا کی پہ بھیج دیتے ہیں, پھر وہ وہاں پہ ذہین ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں, سلپ بھی ہو جاتے ہیں جو کہ وہاں جاؤ اور سلپ ہو جاؤ, جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ ایجنٹ کھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ کیا ایسے ایجنٹ کو گورنمنٹ کو چاہیے نہیں کہ وہ ایسے ایجنٹ کے خلاف کوئی کاروائی کرے جو بغیر اس طرح کے لوگوں کو جھانسا دے کروڑوں لاکھوں روپے کما لیتے ہیں اور وہ بیچارے ٹھیک ہے ساجد صاحب, ٹھیک ہے, آن ایئر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ بات ہے, اور ایسے ایجنٹ بھی ہیں جو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو بس سلپ ہو جانا, پھر اس کے بعد خود ہی. اور یہ جیسے انہوں نے بات کی ساجد صاحب نے کہ نا فراڈ جس کو جس زمرے میں آ رہا ہے, یہ تو اس انڈسٹری کا ہی خاص ہے. اسی لیے میں نے بڑا اسٹینڈ آؤٹ کیا اور یہ بات بھی لوگوں کی ہے کہ اعتبار بڑا مشکل ہے اور اس میں قانون سب بنے ہوئے ہیں لیکن قانون تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہاں, قانون سازی کوئی نہیں ہوتی, کسی کو پکڑا نہیں جاتا, کسی سے پوچھا نہیں جاتا. آپ تو 20 سال سے زیادہ بالکل ایسے ہی. اور اگر پکڑے بھی جائیں تو آپ کو پتہ ہے پھر تو کوئی سنوائی ایسا تو ہوتی نہیں ہے, وہ آرام سے لوگ اس کے علاوہ بھی 2-4 اور آفیسز کھول لیتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نہ اور دیکھو ہم اور بھی کر سکتے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک المیہ ہے اپنی جگہ پر, بٹ اوبیسلی اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کرنا چاہیے, آپ کو خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, جس طرح سے ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس لحاظ سے بھی. اور کنسرنس کے لیے تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تو یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, آسٹریلیا کی ایک میرا وہ سوال بھی پینڈنگ رہ گیا کہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں جاب آفر لیٹرز ملنا آسان ہے, مل جاتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے؟ کینیڈا میں ہو, آسٹریلیا ہو, UK ہو, کہیں پہ بھی جاب آفر ایک اپنی اہمیت ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہو اور لیجیٹیمیٹ ہو. اگر وہ تو ہے تو تب تو آپ کے لیے بڑے فائدے مند ہے اور بہت زبردست ہے وہ آپ کے لیے کہ آپ کو یا تو ورک پرمٹ مل جائے گا, یا جو کنٹریز آپ کو امیگریشن میں آپ کو پوائنٹس دلوا رہی ہیں یا آپ پریفر کر رہی ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. بٹ پرابلم اگین وہ یہ ہے کہ یہاں سے بیٹھ کر جو بھی دیسی کنٹریز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میکسیمم یہ کرتے ہیں کہ وہ جعلی ڈاکومنٹس بنا کر لوگوں سے پیسے اینٹ لیتے ہیں. اور یہی وہی جگہ ہوتی ہے کیونکہ اس کو آپ ویریفائی نہیں کرتے. عام ایک آدمی بالکل لیمن ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو دکھایا ABC کمپنی ہے اور یہ LMI. چونکہ نارملی اگر دیکھا جائے کینیڈا کی بھی خاص طور پر بات کی جائے کیونکہ سب سے زیادہ کینیڈا سیل آؤٹ ہوتا ہے جاب آفر کے معاملے میں, تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو وہاں پر LMI ایک پروسیس ہوتا ہے, لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسسمنٹ آپ نے لینا ہوتا ہے. اس میں پہلے پروف کرنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کہ کینیڈین یہاں پر ایسا اویلیبل نہیں ہے, اب ہم ایلینس کو باہر سے جو ہے نا لے رہے ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. تو جاب آفر اپنی جگہ پر اہمیت ہے, بٹ اس کے جھانسے میں آنا پاکستان میں خاص طور پر رہ کر بہت زیادہ آپ کو ڈیو ڈیلیجنس کی ضرورت ہے. صرف اس بہکاوے میں آ کے کہ آپ کو ہم جاب آفر کروا رہے ہیں یہ ہو جائے گا, یہ قطعاً نہیں ہے. اور US کو تو ہم نے ویسے ہی آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہاں جاب آفر ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آسٹریلیا کی جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی بڑی اٹریکٹیو اوپننگ ہے اور وہاں جایا جا سکتا ہے, موسم بھی وہاں پر فیوریبل ہے, تو کون سے پروفیشنز ہیں جو زیادہ جن کے لیے آسٹریلیا اٹریکٹیو ہے, وہ ہم بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک.
ویلکم بیک. عادل اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیگریشن کے حوالے سے آپ سے تمام جو آپ کے ابہام ہیں یا باتیں ہیں اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں. لاسٹ ہم نے پوائنٹ ڈسکس جو کیا تھا وہ آسٹریلیا کے حوالے سے تھا. کون سے پروفیشنز ہیں جن کو آسٹریلیا اس وقت اٹریکٹ کر رہا ہے؟ آلموسٹ سارے ہی ہیں آکوپیشن، لیکن جو اس وقت پرائرٹی پہ ہے وہ ٹیچنگ ہے اور ٹیچنگ ہے. یس نرسز ہے جس کو پرائرٹی پہ رکھا ہے انہوں نے. باقی اپنی جگہ پر بھی آکوپیشن ان ڈیمانڈ ہیں، اسٹارٹنگ فرام انجینئر، جتنے بھی انجینئرس ہیں، ایون فائنینشیل انویسٹمنٹ مینیجرز اینڈ ایڈوائزرس، بینک برانچ مینیجرز، یہ وہ ہیں جو کئی جگہ پر نہیں ہوتے ہیں لیکن آسٹریلیا کے اندر یہ مانے جا رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کے آئی ٹی پروفیشنز اپنی جگہ پر ہی ہیں اور بہت سارے آرکیٹیکچرز ہیں. تو ایک طویل لسٹ ہے آسٹریلیا کے جس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ ایک بہت کامن بات ہے جو میں نے ایک جگہ پر بتائی بھی ہے لوگوں کو کہ کامن مسٹیک لوگ کرتے ہیں آسٹریلیا کے معاملے کے اندر. وہ صرف 65 پوائنٹس کیلکولیٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایلیجیبل ہیں. 65 پوائنٹس کیلکولیٹ کرنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے کہ آپ ایج، ایجوکیشن، ایکسپیرینس کے اندر، لینگویج کے اندر یہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. بٹ ہر آکوپیشن کی اپنی اسکل اسسمنٹ ریکوائرمنٹ ہے. فار ایگزامپل ہم اکاؤنٹنٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان سے اکاؤنٹنٹ ایک ایم کام بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں، بی کام بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایم اے والا بھی کوئی ہوگا تو ہو جائے گا، ایم بی اے والا بھی ہوگا تو ہو جائے گا. لیکن آسٹریلیا کو چاہیے کہ 9 کورس سبجیکٹس جو ہے ان کی اسیسنگ باڈی ہے آئی پی اے، آئی سی اے، سی پی اے، یہ 3 باڈیز اس کو ایویلویٹ کرتی ہیں اور ان کی اپنی اپنی فیس بھی ہے اپنی جگہ پر. تو وہ کہتے ہیں کہ 9 کورس سبجیکٹس جو ہم نے مینشن کیے ہیں، اس میں ٹیکسیشن لا، بیسک اکاؤنٹنگ، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں. وہ ہمارا ایم کام ایم بی والا نہیں کوالیفائی کرتا. اس کے لیے آپ کے پاس چارٹرڈ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے، سچ ایز اے سی اے، سی اے اور سی اے، اس طرح کی جو ہے ہونا چاہیے. اور ساتھ میں پھر آپ کو اکیڈمک آئلٹس 7 نہیں چاہیے. سوال آ جاتا ہے لوگوں کا کہ بھائی وہ تو جنرل ہوتے ہیں، آپ تو اکیڈمک بنانے ہیں. تو ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ریکوائرمنٹ سیٹ کی ہے اسکل اسیس. تو ہر اسکل آئی ٹی والا آئے گا تو اس کی باڈی ہے اے سی ایس، آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی. انجینئرس کی ہے تو ای ہے، انجینئرنگ آسٹریلیا، اور اس کی ہر کسی کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. تو صرف پوائنٹس کیلکولیٹ کر کے ہی کیس پٹ اپ کرنا تو وہ مناسب نہیں. آپ کو ہر طرح سے اپنی ریکوائرمنٹس کو پراپرلی دیکھنا اور اس کو میٹ کرنا ضروری ہے. اسی لیے آسٹریلیا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اور آپ کو ہر جگہ پر گلی کوچوں میں آسٹریلیا کے کنسرن نہیں ملیں گے کیونکہ اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے. تو کم سے کم بھی کوئی ہے آئلٹس کے حوالے سے کم اتنا ہونا چاہیے. 6 بینڈ جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. 6 بینڈ ان ایچ ہونا چاہیے. ریڈنگ، یا رائٹنگ، پی ٹی ای کر لیں. آسٹریلیا میں تو یہ بھی خاص بات ہے نا کہ آپ آئلٹس کریں، پی ٹی ای کریں، سی اے ای کریں، آپ ٹوفل کر لیں، یہ سارے ایکسیپٹیبل ہیں. اور آن ٹاپ آف اٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ لینگویج اسسمنٹ 3 سال کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. ویئرز یہ 2 ایئرز ویلیڈیٹ ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو تو یہ پتا ہوتا ہے یہ 2 ایئرز ویلیڈیٹ ہے، لیکن آسٹریلیا کا خاصا یہ ہے کہ وہ 3 سال تک ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ایون آپ کا ایکسپائر ہوا ہوا بھی ہے. تو آپ کو یہ فوائد مل جاتے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر ڈفرینٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پی او ایف نہیں ہے آپ کا، پروف آف فنڈس نہیں ہے. ہاں فیسز کینیڈا سے اور ڈفرینٹ کنٹریز سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے جو آپ کو گورنمنٹ کو آپ کو دینی ہے. مثال کے طور پر کہ ٹیکسز وغیرہ نہیں، جو فیس ہے اپلائی کرنے، مائگریشن لینے کے لیے آپ کو جو فیس ہے، مثال کے طور پر اسکل اسسمنٹ کی اپنی فیس ہے، ویری کرتی ہے $500 ٹو $1,000 اینڈ ابو ڈالرس، مختلف باڈیز کی مختلف فیس ہے. لیکن جب آپ اپروو ہوتے ہیں، آپ کو انویٹیشن ٹو اپلائی جب ملے گا، آپ اپنی مائگریشن اپلیکیشن جب جمع کریں گے تو آپ کو $4240 آسٹریلین ڈالرس. اب آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلین ڈالرس بھی کہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے، $4240. Oh my God. تقریباً آپ ایک بندہ دے رہا ہے، وہ تقریباً 6.5-7 لاکھ روپے سے اوپر بن جائے گی آج کل. ٹھیک ہے، اور اس کا ہاف مسز اور اس کا ہاف پر چائلڈ. تو آپ بتائیں کہ کہاں تک بات جائے گی. اور پھر کسی غریب کو بھی آپ کچھ پیسے دیں گے اس کو کام کرانے کے لیے. تو یہ بھی جو ہے غریب کے پیسے تو پھر نکل ہی آئیں گے بیچ سے. جی، تو یہ ہے کہ ہاں یہ ایک لمبا چوڑا خرچہ ہے، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. ان کمپیریزن یو ایس کا کمپیریزن obviously میں نے کہا کہ ہر بندہ نہیں کوالیفائی کرے گا، لیکن جو کوالیفائی کر سکتا ہے، جو ٹرائی کر سکتا ہے، جس کا وکیل بہت اچھا تگڑا ہے اور وہ زیادہ اچھی پٹیشن کو فائل کر سکتا ہے. جیسے ہم نے جب اسٹارٹ کیا 20 سال سے کام کرے ہائیلی اسکل مائگرینٹ پروگرام، گلوبل ٹیلنٹ پروگرام، یہ اسی کا آلموسٹ اسٹڈی کے طریقے کا پروگرام ہے. تو ہمارے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے اس کو ہاؤ ٹو پورٹرے، ہاؤ ٹو ریپرزینٹ دی ایپلیکیشن. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. افضل صاحب. اچھا جی، لائن ڈراپ ہو گئی. آپ ہمیں دوبارہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بلکہ میں اس میں دیکھ بھی رہی تھی، آپ نے آسٹریلیا کے حوالے سے جب آپ بتا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پروف آف فنڈز نہیں چاہیے، یعنی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. امریکہ کے لیے چاہیے، امریکہ کے لیے بھی ایز سچ نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں ایک کامن سینس یہ ہے کہ آپ کو اپنے لیے تو چاہیے ہی نا. آپ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میرے پاس زیرو منی ہے
डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास कुछ ना कुछ अपना होना चाहिए, उसकी कोई, हाँ ये जरूर कहा जाता है कोई लिमिटेशंस ये गवर्नमेंट ने कोई नहीं लगाई हुई है। सेम एज यूएस की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ अपनी पिटिशन अप्रूव करा के वहाँ जाना है। उसमें बिजनेसमैन भी जो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकता है वो भी इस प्रोग्राम को हासिल कर सकता है। इसमें लंबी चौड़ी फीसेस भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरह। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वालिफिकेशन असेसमेंट करानी है, पिटिशन फाइल करनी है, ऑलमोस्ट $1,000 तक आपने खर्चा आपके पास होना चाहिए ना। यू नेवर नो आपको जॉब कब मिलेगी, हाँ वो तो है, कब आप उसकी स्ट्रीम में आएंगे। वहाँ जाने के लिए आपके पास और फैमिली के साथ जा रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं कि आप एयरपोर्ट से उतरे और आपको एक बहुत अच्छी सी तैयार हुई हुई जॉब तैयार खड़ी हुई हो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो आपको माइंड में बनाना होगा। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल अजीज बोल रहा हूँ चकवाल से। जी अब्दुल अजीज साहब। जी, मेरा बेटा है जिसने कंप्यूटर में मास्टर किया हुआ है, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी कोशिश है, तो क्या करना चाहिए? और एक्सपीरियंस भी है 8 साल का। ऑक्यूपेशन पूछ लें, एक्सपीरियंस पूछ लें। एक हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। आपने बताया कंप्यूटर्स की उसकी तालीम है, मास्टर्स उसमें किया हुआ है। 11 साल का एक्सपीरियंस किस चीज में? ये 8 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। टीचिंग में 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम ऑन एयर इस पे बात करते हैं और पूछते हैं आदिल साहब से कि क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने बात की और टीचर की ही बात की, 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। ये अच्छा मौका उन्होंने दे दिया कि मैं डिफाइन भी कर दूं। देखिए टीचर जो मैंने कहा कि प्रायोरिटी के अंदर है, लेकिन टीचर का एक बड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया का, आपके पास BEd MAd लेवल की डिग्री होना चाहिए जो कि एजुकेशन है। ये इररिलेवेंट क्वालिफिकेशन है जो बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कंप्यूटर पढ़कर कंप्यूटर पढ़ा देते ना, बाहर ममालिक में दिस इज अ लाइसेंस प्रोफेशन, रेगुलेटेड प्रोफेशन कहलाता है टीचिंग। जैसे कि डॉक्टर रेगुलेटेड है, तो टीचिंग रेगुलेटेड प्रोफेशन है। एक बात कि आपको 8 बैंड्स स्पीकिंग, लिसनिंग एंड 7 इन अदर इन एकेडमिक चाहिए, तो सबसे बड़ी बात ये एक। दूसरा आपके पास BEd या MAd लेवल की या कोई टीचिंग का कोई आपने 1 ईयर का डिप्लोमा लेवल आपने किया हुआ है। अच्छा। इसमें आपको जो है ना वो अपने कोर्स, यानी अगर ये कोई डिप्लोमा या कोर्स भी कर लेते हैं टीचिंग का, टीचिंग का, और फिर इनका 7-8 साल एक्सपीरियंस भी अगर है, 1 साल भी कर लें, 2 साल, पॉइंट्स कैलकुलेशन आएंगी फिर हम देखेंगे 65 पॉइंट्स वो बन रहे हैं। लेकिन एक बंदा जब वो एकेडमिक 8 एंड और वो उसमें करेगा लिसनिंग में, स्पीकिंग के अंदर और 7 के अंदर, तो ऑलमोस्ट वो पॉइंट्स अगर उसके पास साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है वो कर लेगा, वो बना सकता है। तो ये उनके लिए एक मशवरा है कि वो एज सच जो नजर आ रहा है, हाँ अगर कोई वो वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको इन्हीं क्वालिफिकेशन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। बट सेकेंडरी स्कूल टीचर या प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, मुश्किल हो जाएगी। या अगर वो यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, तो यूनिवर्सिटी लेक्चरर की तो बेइंतहा से ज़्यादा डिमांड हो गई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा। और वो उसका कट ऑफ भी 65 के ऊपर सिलेक्शन पे है। अच्छा। तो हम तो रोजाना की तादाद में आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स को बड़ा जो ना वो इनकरेज भी कर रहे थे और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए सिर्फ ज़रूरी है कि उनके पास कम से कम एक पब्लिकेशन होना चाहिए, ठीक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। टीचर्स के लिए भी मैंने गाइड कर दिया। ओके, कॉलर एक और हैं कराची से, आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? यही सवाल करना था कि बेसिकली मैं हूँ बीटेक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। आपकी आवाज मुझे सही समझ नहीं आ रही, दोबारा कहिए। मैं बेसिकली बीटेक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर हूँ जी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर से ताल्लुक है मेरा। और मेरी मिसेज जो है मास्टर्स हैं और गवर्नमेंट जॉब है उनकी स्कूल की। तो इस हवाले से मुझे मालूम करना था कि ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के हवाले से एज आप बता सकते हैं अपनी? 49। ठीक है, ऑन एयर बताएंगे, ऑन एयर बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं आपको। साहब 49 के ऊपर स्किल्ड इमिग्रेशन नहीं होती है, पॉसिबल नहीं है, और इसलिए जो है वो आपको दूसरे कुछ जो है देखने पड़ेंगे ऑप्शंस लाइक इन्वेस्टमेंट के या बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से। तो वो आप देख सकते हैं। बेगम भी लेकिन इनकी पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट जॉब है उनका CV हमें दरकार होगा, एक रेज्यूमे हमें दें, शेयर करें हमारे ईमेल ID के ऊपर। हम उनको विदिन 24 to 48 आवर्स असेसमेंट रिजल्ट देंगे। एक डिटेल होता है हमारे यहाँ, एक प्रोसेस है, देन हम कॉल अप करते हैं फॉर इंटरव्यू एंड द कंसल्टेशन सेशन। तो वो दें। और टीचिंग के लिए जैसे कहा कि अगर वो फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स को, और एज 45 बिलो अगर है। अच्छा, 45 से कम एज है, और अगर टीचिंग के हवाले से जो भी है, बेस्ट एज जो होती है वो 40 तक ही होती है। वो मतलब वो मेन एप्लीकेंट बन सकती है। वो बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। उनकी चीजें हमें डिटेल शेयर कर दें तो इंशाल्लाह हम उनको देख लेंगे। सही, एक और कॉलर है, आमिर साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर साहब। जी, मेरा सबसे सवाल ये है कि मेरा बेटा
گریجویشن کیا ہے, NID سے اس نے گریجویٹ کیا ہے, اور اب وہ ماسٹرز کرنے کے لیے ابراڈ جانا چاہ رہا ہے, اور اس میں ڈیٹا سائنسز کے اندر. کس کنٹری کا انٹرسٹ ہے ان کا؟ کس کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں ماسٹرز کرنے کے لیے؟ اور وہ دیکھیے دو آپشنس ایکسپلور کر رہا ہے اس وقت, وہ کینیڈا, دوسرا US. تو میرے سے یہ سوال ہے کہ وہ کون سے کنٹری کے اندر اس کو ماسٹرز بھی اس نے انجینئرنگ میں ہی کرنا ہے؟ ماسٹر دیکھیے اس میں BS کیا ہے NID سے. ہاں تو اب ماسٹرز کس میں کرنا ہے؟ وہ اوپن ہے, کسی میں بھی کرنا ہے. اچھا لیکن میرا مشورہ تو یہ ہوگا, ٹھیک ہے, آنر بات کر لیتے ہیں. ان سے ہم پوچھ لیں گے جب وہ ہمیں رابطہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا ڈسپلن کیا انٹرسٹ ہے. لیکن میرے نزدیک ان کو انجینئرنگ مینجمنٹ میں, جس کا واسٹ اسکوپ بھی ہے اور آپ کو جابس وغیرہ کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے. اور چوز کریں کینیڈا کو چوز کرنے کا مقصد اس لیے بھی ہے کہ آگے جا کے آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. جو بھی لوگ وہاں پر پڑھتے ہیں, ایک تو پوسٹ اسٹڈی ورک آپ کو مل جاتا ہے, PSW, وہ 2 سال کا آپ کو وہاں مل جاتا ہے. جب آپ وہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ جو کینیڈا کے اندر رہ کر امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے اندر بھی, اور ڈفرنٹ روٹس بھی موجود ہیں. تو سب سے بیسٹ ہے US کے اندر بھی آپ اسٹرگل کرتے ہوئے پائے جائیں گے, کیونکہ آپ کو آگے آپ کو امیگریشن روٹ ایز سچ نہیں ملے گا. صحیح, لیکن کینیڈا میں تو کینیڈا ایک بیسٹ روٹ ہے, وہاں پر اپلائی کرنا. لیکن کینیڈا میں جو اتنے سارے پیسے دینے پڑ رہے ہیں آج وہ کل, ہر جگہ ہے. اسٹڈی میں تو آپ کو بہت پیسے دینے پڑیں گے کسی بھی جگہ پر. اور وہ اٹلی میں نے سنا ہے آج کل کہ تھوڑا سا وہاں پر کم ہے. ہاں دیکھیں, یورپ کی کنٹریز ہے, اٹلی ہے, فن لینڈ ہے, جرمنی ہے. جرمنی میں چلیں آپ کو بلاک اکاؤنٹ کرانا پڑتا ہے. اٹلی وغیرہ ایسے یورپین کنٹریز ہیں, اور خاص طور پہ آج کل رجحان بھی ہے کہ یورپ میں چلا جائے اور وہاں پڑھا جائے. اگر کوئی پڑھ لے اور پھر وہاں پر وہ پوسٹ اسٹڈی ورک بھی کرے, اینڈ دین آپ کے پاس 28 کنٹریز سے زیادہ آپ کو جو ہے وہ ممالک مل جائیں گے یورپ کے, جہاں پر آپ سوئچ کر سکتے ہیں. جیسے آپ جرمنی میں چلے جائیں تو جاب سرچ بھی لے سکتے ہیں, بلو کارڈ آپ کو مل جائے گا. آپ آسٹریا میں چلے جائیں, ریڈ وائٹ اینڈ ریڈ آپ کو کارڈ آپ کو مل جائے گا. تو مواقع بہت سارے ہیں آپ کے پاس. پورچوگل نے اس وقت جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے کہ جاب سیکر ویزا, تو یہ جاب سیکر ویزا بڑا ایک پاپولر ہو رہا ہے. وہ 4 months کا ہے, انیشلی ملے گا, 2 months ایکسٹینڈیڈ ہے, 6 month کے اندر ہے. بٹ جب جائیں آپ اور سیکھ کریں جاب, جاب سیکر ہے. یہ جرمنی بھی دیتا ہے, بہت زمانے سے دے رہا ہے, 6 سال سے زیادہ ہو گیا. آپ وہاں جائیں اور خود ایکسپلور کریں. 6 month انف ہوتے ہیں, کیونکہ 6 month اپنے آپ کو بھی تو پالنا ہے, کہ آپ نے ڈھونڈنی جاب, اکاموڈیشنس دیکھنی ہے. لیکن اپورچونیٹی ہوتی ہے فار اسکل پروفیشن, جو لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں یہ اسٹریس کو, اس پرابلم کو, چیزوں کو. ونس جاب آپ کو مل جائے تو obviously لائف آسان ہے. پھر پرماننٹ ریزیڈنسی کی جو سلسلے بن جائیں گے آپ کو, چاہے جائے کہ وہ آپ کو 6 سال میں ملیں, 7 سال میں ملیں, لیکن آپ کا جو یہ ڈریم ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ نیشنلٹی یا پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے, وہ یورپ کے اندر بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. وہ ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اس طرح سے, اور کبھی ہم کریں گے آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی بات, جس میں آپ سارا کچھ بتائیے گا. آج تو ہم اوور آل امیگریشن کی بات کریں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی شفقت بات کر رہا ہوں سانگڑ سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 49 ایئر اولڈ ہوں. میں ایگریکلچر میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. جی جی. تو تب سے لے کے میں نے پرائیویٹ سیکٹر, میرا ایکسپیرینس بھی ہے. تو ادر کنٹریز کا میرے پاسپورٹ پہ ویزا بھی لگے ہوئے ہیں, تقریباً 7 کنٹریز کے. ٹھیک ہے. تو میں اب بھی جو ہے وہ یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایگریکلچر کے حوالے سے میں کینیڈا جاؤں یا آسٹریلیا, میرے لیے کون سی بیسٹ رہے گی, یا اپرچونٹی کوئی ہے؟ اچھا دیکھیں, دونوں شفقت صاحب جلدی سے آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. دونوں جگہ پر شفقت صاحب آپ کی ایج آڑے آ رہی ہے. ایج 49 ایئرس کے اوپر اسکلڈ امیگریشن میں نے جیسا کہا کہ نہیں ہوگا. آپ US کے لیے اگر چاہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ریکگنیشن, ریکمنڈیشنز, کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں اور آپ کا ایک بہت سکسیزفل کیریئر ہے, تو آپ US کا NIW کے اوپر توجہ دیں. آسٹریلین اسکلڈ امیگریشن یا اس طرح کی چیزیں ممکن نہیں ہوں گی. اور ہاں, کینیڈا کے اندر سیلف امپلائڈ کیٹیگری ہوتی ہے, وہ ہم ڈیٹیل میں جب آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں گے تو بتا دیں. ہاں, اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ایک سیشن کر لیا ہے عادل صاحب کے ساتھ. تھینک یو سو مچ عادل صاحب. اور ہم نے تمام ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اسکرین پر چلا دیے ہیں. اگر آپ نے ابھی مس ہو گیا ہے تو آپ ہمارا پروگرام YouTube پر اپلوڈ ہوگا, اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آپ ان سے جتنے بھی رابطے کے طریقے ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. کراچی میں تو ان کے دفتر بھی جا سکتے ہیں, نہیں ہے کسی اور شہر میں تو آپ ان سے ای میل پہ رابطہ کر سکتے ہیں, فون پہ, واٹس ایپ پہ. تمام ڈیٹیلز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں, تو آپ ان سے رابطہ کیجئے اور پھر آپ اسیس کروا لیجئے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور آپ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں. ود دیٹ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.